हाजी असलम माह रमज़ान में करोड़ों रुपए की ज़कात दे देता। वो हर बंदे को 30,000 रुपये दे देता। इस साल वो एक औरत को ज़कात देने लगा तो इसी वक्त इसकी मौत हो गई। गुस्ल देने के बाद हाजी साहब की मैयत इतनी वज़नी हो गई कि इसका जनाजा नहीं उठाया जाता था। जो भी इनकी मैयत को हाथ लगाता इसका हाथ जल जाता। 3 दिन बाद बदबू की वजह से चेहरे से कफन हटाया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा नाम मुनव्वर है और मैं सिंध का रहने वाला हूँ। हाजी असलम की रहाइश मेरे इलाके से थोड़ा दूर थी। वो बहुत ही नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। गरीब लोगों की खुले दिल से खिदमत किया करते थे। कोई सवाली इनके घर से खाली हाथ कभी नहीं लौटा था। वो हर साल माह रमज़ान में करोड़ों रुपए ज़कात में दे दिया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ज़कात लेने वाला कोई जवान आया या बूढ़ा, वो बस चुप करके ज़कात दे दिया करते। मेरा ताल्लुक़ भी एक बहुत ही गरीब तरीन घराने से था। मैं और मेरे दोस्त हर साल की तरह इस साल भी हाजी असलम के घर ज़कात लेने पहुंच गए थे। हमने सोचा ज़कात भी ले लेंगे और वहीं बैठकर रोज़ा भी अफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हाजी साहब रोज़ा अफ्तारी भी करवाते थे। हम ज़कात लेने के बाद दस्तरखान पर बैठ गए थे, क्योंकि अफ्तारी का वक्त होने वाला था। पिछले साल भी हमने सारी अफ्तारियाँ यहीं की थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अफ्तारी पर बैठे हमने जो ऐलान सुना था, इसे सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज हाजी असलम अपनी आखिरी अफ्तारी करवाने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ये कैसे मुमकिन था? हाजी साहब की उम्र तो महज 50 साल के लगभग थी और ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। सब लोग ही वहाँ बैठे अफसोस कर रहे थे। लोग अफ्तारी छोड़कर इनका मातम करने लगे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने मेहरबान और खुदा तरस शफीक इंसान इस दुनिया से इस तरह इतनी जल्दी चला जाएगा। सबकी नज़र में हाजी असलम इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता थे। उन्होंने बहुत से गरीब लोगों की मदद भी की थी। कुछ गरीबों की बेटियों को सारा जहेज़ देकर इनकी शादी के खर्चे भी उठाए थे। अब इनका यूं चले जाना हमारे लिए बड़े दुख की बात थी, पर हम ये नहीं जानते थे कि हाजी असलम की मौत इनके लिए एक बहुत बड़ी बदनामी का बायस बनने वाली है। ज़िंदगी भर तो हाजी साहब ने नेक नामी में गुजार दी थी, पर इनकी मौत पर यह तमाशा होगा ये बात कोई नहीं जानता था। खैर, मुझे मेरा दोस्त इमरान कहने लगा हमें भी हाजी साहब के जनाजे में शरीक होना चाहिए और जाकर कफन दफन के इंतजामात भी देखने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इन्हें जानते भी थे। हम इनके करीबी लोगों में से थे। मैंने और इमरान ने सोचा भी नहीं था कि हाजी असलम का जनाजा इस तरह से होगा। हम लोग जब इनके घर गए तो ये देखकर हैरान हो गए। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। इनका घर खाली पड़ा हुआ था। घर में बस एक नौकरानी थी। हमने इससे पूछा कि हाजी साहब के घर वाले कहाँ हैं? इस नाजुक मौके पर तो इन्हें यहाँ होना चाहिए था। नौकरानी ने हमसे कोई बात नहीं की। इसकी आंखों में बेपनाह आंसू और गिले शिकवे थे। हमें समझ नहीं आई कि नौकरानी के रोने का आखिर सबब क्या था। इसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो हाजी साहब से कोई शिकवा कर रही हो। इनके घर वाले भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और इमरान सोचने लगे कि अब क्या करें। बहरहाल हम लोगों ने इनके रिश्तेदारों को इतला कर दी थी, मगर वो लोग भी दूसरे शहर गए हुए थे। तकरीबन 300-400 किलोमीटर का सफ़र था। इतने लंबे वक्त के लिए हम इन्हें यूं नहीं छोड़ सकते थे। मैंने और इमरान ने कहा कि हम हाजी साहब की मैयत को गुस्ल दे देते हैं, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी के इंतजामात इनके घर वाले संभाल लेंगे। इमरान कहने लगा तुम सही कह रहे हो, कम अज़ कम हाजी साहब के गुस्ल का इंतज़ाम हमें करना चाहिए। लेकिन जल्द बंदोबस्त किया। जबकि मैं हाजी साहब को गुस्ल के लिए तैयार करने लगा, मगर जैसे ही मैंने इनकी आस्तीन से कपड़ा हटाया तो मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे तो आंखों तले अंधेरा छाने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाजी साहब की मौत तरह वाक़या हो जाएगी, मगर हम क्या कर सकते थे? ये भी एक कुदरती अमल था। जब इमरान आया ये बात मैंने इसे भी बता दी कि हाजी साहब की मौत इस तरीके से हुई है। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगा। बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक चीज़ है तो हम इस पर कैसे यकीन न करते। बहरहाल हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हाजी साहब के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करें। इनकी इज्जत बनी रहे, ऐबों पर पर्दा पड़ा रहे तो यही बेहतर है। मैंने इमरान से कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम इनके कफन दफन का इंतज़ाम कर देंगे तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और ये बात इनके घर वालों से भी छुप जाएगी, क्योंकि अगर ये बात इनके घर वालों को पता चल जाएगी तो हाजी साहब अपने घर वालों की नज़र में भी शायद गिर जाएंगे। अगर वो कोई आम इंसान होता तो हम ये बात सबको बता देते, लेकिन उन्होंने हर माह रमज़ान में दिल खोल कर ज़कात दी थी और हज़ारों लोगों को अफ्तारियाँ करवाई हैं। फिर इनके साथ मरने के बाद ये सब हो, ये बड़ी हैरानगी की बात है। क्या हाजी असलम से कोई गुनाह हुआ है? इमरान मुझसे पूछने लगा। मैं भी हैरान था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि जो हमने देखा वो सच भी है या नहीं। ऐसे कि जैसे इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता।
ہم نے دیکھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ بھی حاجی صاحب کو اپنے سامنے دیکھتے تو یقین نہ کر پاتے کوئی اتنا نیک اور فرشتہ صفت انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عمران کہنے لگا، ہمیں اس کام والی عورت کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر، میں اور عمران اتنی ساری باتیں کر رہے تھے مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حاجی صاحب کے رشتہ دار آ گئے۔ ہم نے حاجی صاحب کو کفن بھی پہنا دیا تھا۔ وہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب ہمارا فرض بنتا تھا جو آپ لوگوں نے کیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا مقصد حاجی صاحب کے عیبوں پر صرف اور صرف پردہ ڈالنا تھا۔ خیر، جب حاجی صاحب کا جنازہ اٹھانے کا وقت قریب آیا تو ایک عجیب سا منظر تھا، کیونکہ جو بھی ان کی میت کو ہاتھ لگاتا اس کا ہاتھ جل جاتا تھا۔ یہ ایک بہت خوفناک ترین منظر تھا اور اب ہم انہیں یوں تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم سب نے ہاتھوں پر کپڑے باندھے اور بڑی مشکل سے انہیں قبرستان لے گئے تھے، اور پھر جب قبر بنانے والے کو اس کی قبر بنانے کی مزدوری 3000 دینے کا وقت آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے کسی رشتہ دار کے پاس 3000 روپے بھی نہیں تھے جو قبر بنانے والے کو دیتے، اور حاجی صاحب کے گھر میں غربت کے ڈیرے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جس طرح لوگوں کی کھلے دل سے خدمت کیا کرتے تھے، پتہ نہیں وہ روپیہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے بلکہ ان کے رشتہ دار بھی ان سے سخت ناراض تھے۔ بیوی بچے تو ان کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ ان کی مزاج کی وہ فقیری تھی جس نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب لوگوں کو کھلانے اور نیکی کے کام کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں نہ پیسہ دیتے تھے نہ ہی کسی کو عیاشی کرواتے تھے، بس وہ خدمت خلق کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حاجی صاحب کے خاندان والے ان سے سخت خفا تھے۔ پر اب جب حاجی صاحب اس دنیا میں ہی نہیں رہے تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے تھے۔ خاص کر حاجی صاحب کی بیوی تو پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حاجی صاحب کو دفنائے جانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، مگر جیسے ہی حاجی صاحب کو قبر میں دفنایا گیا تب ایک شور سا اٹھا تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ آس پاس نہ صرف قبر میں بلکہ ہر طرف تیز آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ اچانک سے بھڑک اٹھی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہمارے وجود بھی اس آگ سے جلنے لگے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ساری آگ یکدم کہاں سے آن پڑی ہے، کہ آس پاس تو کوئی درخت بھی موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ زیادہ تپش اور گرمائش دیکھ کر سب لوگ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ ہم میں سے کوئی حاجی صاحب کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکا۔ ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہ گئی اور آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ حاجی صاحب کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا۔ جب ایسا ہونے لگا تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا۔ میں نے فائر بریگیڈ والوں کو بھی کال کر دی اور لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر اس کی قبر پر ڈالیں تاکہ کم از کم لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ سب لوگ مجھے کوسنے لگے، بولنے لگے کہ تم کوشش کرو گے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہے، ضرور اس حاجی صاحب نے کوئی گناہ کیا ہوگا، باہر سے اتنا نیک بنا پھرتا تھا، ہر کوئی اس کی نیک نامی کے گن گاتا تھا، لیکن دیکھو کہ قبر پر کیا ہوا ہے، ورنہ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کی قبر پر یوں آگ بھڑک اٹھے۔ مطلب تو یہی ہے۔ حاجی صاحب نیک بننے کی اداکاری کرتے تھے۔ جنازے میں آئے ایک شخص نے جب یہ بات کہی تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چہرے اتنی جلدی بدل سکتے ہیں۔ کم از کم لوگوں کو ایک شخص کے جنازے پر ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اتفاقاً ہو، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم ان معاملوں میں نہ پڑو، پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ باقی لوگ بھی ایسے ہی تھے، سو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے، ضرور حاجی صاحب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا۔ لوگوں کے جانے کے بعد جب میری نظر حاجی صاحب کی قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا آدھا کفن جل چکا تھا۔ حاجی صاحب کے رشتہ داروں نے فوراً ہی دوسرے کفن کا بندوبست کر دیا اور یوں ان کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ مگر یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اگلے دن جب میں اور عمران باقی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی ذکر تھا، حاجی صاحب سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا جو مرتے ہی ان کی قبر پر آگ لگ گئی۔ نماز کے بعد جب سب لوگ مسجد سے باہر نکلے تو تیز بھڑکتی آگ نے ان کا استقبال کیا۔ قبرستان سامنے ہی تھا، آج پھر حاجی صاحب کی قبر پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس بات پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتفاق دوبارہ ہوگا۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی، لیکن فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا
کیونکہ آگ آس پاس بھی لگ چکی تھی اور اگر یہ نہیں رکتی پھر مسجد تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ سبھی کو اس بات کی فکر تھی کہ ایک آدمی تو غصے میں کہنے لگا، حاجی اسلم نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا نقصان کر دیا ہے، لگتا ہے کہ ان کی قبر کو یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا پڑے گا، ورنہ تو روزانہ یہاں آگ لگی رہے گی، تب ہم لوگ کیا کریں گے؟ انو پریشان تھا کہ کیسے سب لوگ حاجی صاحب پر باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا گناہ ہے، کسی اور وجہ سے بھی لگ سکتی ہے، پر ایسا کون سوچتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جو بات ہو جائے لوگ اس کی تحقیق کیے بنا ہی اپنی زبان کھول لیتے ہیں اور پھر دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا، پر میں نے ایک بات دل میں ٹھان لی تھی کہ آج میں آگ بجھانے کے بعد کل یہاں پہرا کروں گا۔ مجھے شک تھا کہ یہ آگ خود بخود نہیں لگتی بلکہ لگائی جاتی ہے، اس آگ کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، پر وہ انسان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اور پھر حاجی صاحب کی آستین والی بات جو میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، سب سے چھپائی تھی، اب مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، پر میرے دل میں طرح طرح کے سوال و جواب آ رہے تھے۔ اب مجھے حاجی صاحب پر شک ہونے لگا تھا، پر میرا شک مختلف نوعیت کا تھا۔ آج آگ بجھانے کے بعد میں نے عمران سے بھی یہی کہا کہ کل ہم یہاں قبرستان میں ہی چھپ جائیں گے، دیکھیں گے کہ آگ کیسے لگتی ہے، کب بھڑکتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ عمران کہنے لگا، پہلے تو میں بھی حاجی صاحب کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ دیکھو، کیا کبھی تم نے سوچا کہ حاجی صاحب اتنے پیسے کہاں سے لاتے تھے؟ ہزاروں لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے اور پھر افطاری کا بندوبست کرتے تھے، اور وہ بھی کوئی عام افطاری نہیں ہوتی تھی، شادی کے کھانوں جیسی افطاری کرواتے تھے۔ اگر وہ امیر کبیر نہیں تھے تو اتنا پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ کسی نے حاجی صاحب سے یہ بات تو نہیں پوچھی تھی۔ اب تم خود سوچو، پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ عمران کے دل میں بہت سارے شک جنم لے رہے تھے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ حاجی صاحب اتنا پیسہ کہاں سے لاتے تھے، لیکن میں ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تعالیٰ نے جس شخص کو اتنی عزت دی ہو وہ برا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی کی سازش ہے، لیکن سازش کیوں ہے؟ حاجی اسلم سے نفرت کون کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک فرشتہ صفت انسان تھا، ہر شخص اس پر اعتبار کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی عمران میرے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اکیلا ہی جاؤں گا اور قبرستان میں پہرا دوں گا۔ اگلے دن فجر سے ذرا پہلے 3 بجے کے قریب میں جا کر قبرستان میں چھپ گیا، درخت کے پیچھے چھپا تھا، مگر اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی وہاں آگ لگی اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید 1-2 دن کی بات تھی، واقعی یہ سب قدرت کا کھیل تھا۔ میں خاموشی سے گھر آ گیا۔ اس دن آگ نہیں لگی، لوگ بھی اس بات کو بھولنے لگے تھے، مگر 2 دن گزرے تھے کہ مجھے حیرت میں ڈال دیا گیا۔ میں نے سوچا قبر کا غور سے جائزہ لوں گا۔ میں پورا گھومنے پھرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ضرور کوئی آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور کے پاؤں کے نشان تھے، جانور تقریباً ہاتھی جتنا ہوگا، اور اتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشان دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ حاجی صاحب واقعی میں گناہگار تھے، پر یہ جانور کس قسم کا تھا جو اس قبر پر آتا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ مجھے اب روزانہ قبرستان بیٹھنا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آگ لگے نہ لگے پر میں یہاں ضرور بیٹھوں گا، لیکن اتنا سارا وقت میں کہاں سے لاتا؟ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں کیمرہ لے آتا ہوں، کیمرے کا کنیکشن اپنے فون سے بھی رکھوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ قبرستان پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی مشکوک حرکت ہوگی میں اپنے گھر سے یہاں آ جاؤں گا اور دیکھ لوں گا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ کیمرہ لگانے کا کام میں خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ علاقے کے لوگوں کو اس بات کی خبر بھی ہو۔ میں نے بڑی رازداری سے یہ کام کر لیا۔ گانے کے بعد میں سکون سے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہی دن 3 بجے مجھے کیمرے میں حرکت محسوس ہوئی۔ اسکرین پر دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے جانور کے قدم تو ویسے ہی نظر آ رہے تھے، پر اگلا منظر دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ نشان کسی جانور کے نہیں تھے، بلکہ ایک انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے تھے جن سے یہ نشان بنتے تھے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے پھر سے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ یقین مانے میرا اپنا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور بال جیسے کھچڑی بنے ہوئے تھے۔ اس کا حلیہ بہت ہی برا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا، پر میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگرچہ یہ مجھے حلیے سے بہت خطرناک دکھ رہا تھا،
پر میں ڈرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ مجھے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں تھا۔ میں نے عمران کو بھی یہ بات بتا دی۔ ابھی وہ آدمی قبرستان میں ہی تھا۔ ہم لوگ 2 منٹ کے اندر قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا، پر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہم سب کی تو جان نکل گئی تھی۔ اور نہیں، وہ تو ایک تنظیم کا سربراہ تھا۔ تنظیم کو ہم سبھی جانتے تھے، یہ انسان بھی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، پر ہم نے کبھی اسے کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بہت ہی کم لوگوں میں آتا تھا۔ میں نے اس کی کوئی خاص اچھی شہرت نہیں سنی تھی۔ اسے یہاں دیکھ میں اس سے پوچھا، قبرستان میں آگ تم ہی بھڑکاتے ہو نا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ تم لوگ مجھ سے یہ باتیں مت پوچھو، مجھے جانے دو۔ لیکن ہم اس کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے اور یہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں تم آگ لگا رہے ہو۔ جب ہم نے اسے ویڈیو دکھائی تو وہ ہم سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا تم لوگ ایسا کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور سوال کیا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تب وہ بولا، میں نے یہ سب حسد میں آ کر کیا۔ حاجی اسلم ایک بہت ہی ایماندار انسان تھا۔ بڑے بڑے لوگ اسے زکوٰۃ کے پیسے دیتے تھے تاکہ وہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ ان امیر لوگوں کو حاجی اسلم پر بھرپور بھروسہ تھا، یہاں تک کہ اب تو باہر کے ملک سے بھی لوگ پیسے بھیجنے لگے تھے اور ہمارے ادارے کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آدھے سے زیادہ پیسہ خود کھا جاتے تھے۔ میں نے بھی حاجی صاحب کو اپنے لانے کی بھرپور کوشش کی، کہا کہ یہ پیسے ہم اپنے کاروبار میں بھی لگا لیتے ہیں، پر وہ نہیں مانے۔ ان کی وجہ سے ہمارے ادارے کا نام ڈوب گیا تھا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا تو میں نے حاجی صاحب کی جان لینے کی ٹھان لی، مگر میں نے ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہا کہ جس سے میں پکڑا بھی نہ جاؤں۔ اس لیے میں نے ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو کچھ پیسے دے دیے۔ اس سے کہا کہ یہ تھیلی حاجی صاحب کے بستر میں رکھ دیں۔ نیلا سانپ تھا، اس نے جاتے ہی اپنا کام کر دیا۔ اسے بعد میں اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا، پر وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ حاجی صاحب سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس کا جسم نیلا اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اب لوگوں کے دلوں میں حاجی صاحب کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آتا اور حاجی صاحب کی قبر پر تیل پھینک کر آگ لگا دیتا تھا۔ بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان حسد کی آگ میں اتنا آگے جا سکتا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشے۔ ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ واقعی حسد بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔